बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने ये टमाटर लाया हूँ। ये टमाटर मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, एक गरीब आदमी इस वक्त आज के दिन या इन दिनों में टमाटर का बोझ नहीं उठा सकता। नॉट इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ बाइंग कैपेसिटी। इसके वेट के, इसके वज़न के हिसाब से नहीं, इसकी कीमत के हिसाब से उसकी जो कुव्वत ख़रीद है वो टमाटर का बोझ नहीं उठा सकती। और मुझे आज भी याद है कि 2021 के गालबन एंड में या वस्त में अता तारर, जो इस वक्त मौजूदा वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में आए थे। अगर आपको याद हो, ऐसे करके उन्होंने शॉपर में आटा, चीनी, दालें, घी, वो कह रहे थे कि एक आम आदमी की पहुंच से ये अशिया खुर्दोनोश बाहर हो चुकी है। इमरान खान ने महंगाई का मुल्क पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया। और इस वक्त मैं पता क्या सोच रहा था कि अता तारर, खुदा तुझे ज़िंदगी दे, तू 22-23 करोड़ अवाम के जज्बात की तर्जमानी कर रहा है ARY चैनल पे बैठ के। और ARY का जो चैनल है वो अब तो खैर बाद में बड़ा कुछ बदल गया, बहुत कुछ तब्दील हो गया, लेकिन यूजुअली PTI की गवर्नमेंट को उस वक्त भी सपोर्ट करता रहा है। तो मैं कह रहा था कि अता तारर, तू गरीब परवर है, खुदा तुझे इज़्ज़त, तेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा करे। मुझे आज मेरा अता तारर वही चाहिए, मुझे मेरा वही वफाकी वज़ीर इत्तलात चाहिए जो मेरी बात करता था, जो 25 करोड़ अवाम की बात करता था। अता तारर भाई, आज ये टमाटर 400, 450, 500 जहाँ जिसका दाव लगता है वो उस कीमत पे बेच रहा है। टमाटर आप कहते हैं गरीब को क्या ज़रूरत है टमाटर की, चले ठीक है। अदरक 1000 रुपया, 1000 रुपया, इसकी भी गरीब को ज़रूरत नहीं। फलों पे तो मैं जाऊंगा नहीं। आटा, मैं आटे की बात करता हूं भाई। अता तारर 2800, 2920 किलो आटे का थैला इस वक्त मार्केट में है। चीनी 200 के पास है भाई अता तारर। पेट्रोल की कीमतें किधर हैं, बिजली की कीमतें किधर हैं, गैस की कीमतें किधर हैं भाई अता तारर। फिर आज ही मुझे एक फैमिली का फ़ोन आया, इन हालात में मैं उनका नाम नहीं लूँगा, अगर कुछ लोग उनकी मदद भी करना चाहें। उनकी बेटी की शादी है और वो सफ़ेद पोश लोग हैं, तो वो कृष्ण नगर के करीब उनकी रिहाइश है। मैं आपके साथ ना उनकी एक ऑडियो कॉल, जो बीच में मैंने शुरू में मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, बाद में मैंने अपने दूसरे मोबाइल से, इस मोबाइल पे मुझे आई थी, इस मोबाइल से फिर मैंने इमरजेंसी में रिकॉर्ड की। ये हालात है आम आदमी के, सुनिएगा। आगे के दिन का भी कोई भाई नहीं है, मेरा भी कोई भाई नहीं है। शायद अल्लाह ने आपको एक वसीला बनाया है। मैं नहीं भी कर सकोगे, मैं दुआ ही देगी, क्योंकि आप दुनिया ये पैगाम फैला रहे हो कि खुदा ने की झूठ नहीं, हम सफेद कुछ लोग। ये मेरा छोटा सा घर है 2 मरले का, ये साहब का राजगढ़ दोस्तन में शादी दिखे आपके सामने पहला मेरा घर है। मेरी ये 2 मरला मेरी ये महल है। इसकी बेटी है, इतनी लाइफ थी, ऐसी वजह से मैं उसको नहीं पढ़ा सकती। लोग अच्छे हैं, अल्लाह की सपोर्ट कर रही है, और क्योंकि यही डिमांड थी कि हमारा बारात का वेलकम अच्छा हो। उनको लड़की पसंद आ गई, 3 रिश्ते आए थे। मेरा घर देखोगे ना, साफ सुथरा है, तो मेरे घर को देख के मेरी बेटी को रिजेक्ट कर दिए थे। लाल भाई, मेरा इतना दिल उठा, मैं सारी रात रोई था कि अल्लाह जी मेरे घर की रिजेक्ट कर रही है। इतनी प्यारी आगे अपनी बहनों को देखना, छोटी बहनों को, इतनी प्यारी बीबी किया है, प्राइवेट किया, जैसी भी किया। मेरी बेटी एक 2 रिश्ता ही नहीं रिजेक्ट कर रही। लड़की पसंद है, घर भी खाना अच्छा लग गया जी, अच्छे सारा लड़का से ध्यान में बैठेगा। तुम लोगों ने लड़की लेकर जानी, ये रिश्ता है इनका भी। एक लंबी कॉल है जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग की। उन्होंने कहा मेरे घर को देखकर मेरी बेटी को रिजेक्ट कर दिया, और मैंने अब अपनी बेटी का बड़ी मुश्किलों से एक जगह रिश्ता तय किया है। 5-6 दिसंबर के करीब उनकी शादी है, तो अगर आप हो सकें तो मेरी आवाज़ बने। तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि इन हालात में, कि मैं तो ये समझता था जिस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमजा साहब के साथ भी जब निकली थी, उस वक्त तो पेट्रोल 150 के पास था, उस वक्त तो बिजली का यूनिट 16, 17, 18 रुपये के पास था, उस वक्त तो गैस कहाँ पे थी, उस वक्त तो डॉलर 160-70 में फ्लक्चुएट कर रहा था। तो यकीन करें, मैं समझता था कि ये वो दौर वापस ले आएंगे जो नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को 600-700 के बिजली के बिल दिखाए थे। तो मैं तो इन्हें गरीब परवर समझता था। और दूसरी तरफ से ये मैं तस्वीर शेयर करूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध से निकलाए थे, हमारा मीडिया भी ऐसे करके माइक मुंह पे देता था, महंगाई महंगाई महंगाई।
ہم لوگ بھی یہ سڑکوں پہ کرتے تھے کہ خان نے مروا دیا یہودیوں کی نسل آ گئی، مروا دیا عام آدمی کا، بیڑا غرق کر دیا۔ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، پچھلے دنوں ایک انتہائی اہم سیٹ پر کام کرنے والا سرکاری افسر نے اپنے بیٹے کو ایلیٹ سکول سے ہٹا کر ایک متوسط گھرانے کے جہاں بچے پڑھتے ہیں اس سکول میں ڈال دیا، لیکن ایسے لاکھوں میں ایک ہیں۔ اس نے کہا بلال میں اپنے بیٹے کی وہاں پڑھائی نہیں کروا سکتا۔ تو عام آدمی تو پسا ہوا ہے۔ اب سلمہ بٹ صاحبہ مجھے نہیں پتا، بڑی ایکٹیو ہیں، میں تو انہیں ویسے شکل بھی پہلی دفعہ یہ آپ ہی کی دیکھی ہے، لیکن جہاں بھی جاتی ہیں دبکے مارتی ہیں، ہٹ کرتی ہیں اور وربلی ہٹ کرتی ہیں۔ کرنا بھی چاہیے جو مہنگا سودا بیچے، میں ان کے اس عمل کی وہ نگیشن نہیں کر رہا، لیکن کیا صرف یہ سوشل میڈیا کی حد تک ہے؟ بٹ صاحبہ آپ عام بازاروں میں بھی جائیں، جو پرائس کنٹرول کرنے کا میکانزم ہے وہ بالکل انفیکٹو ہے، وہ افیکٹو ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی بہت بری حالتیں ہیں، بیٹیاں گھروں میں جوان ہیں، گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، بیمار لوگ ہیں، بچے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ڈگریاں ہیں، جاب نہیں ہے، بڑے مسائل ہیں۔ اور جو لوگ کہتے تھے نا کہ یار انسان کو کس چیز کا گھاٹا ہے، آپ کہیں کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیں، کہیں کوئی ریہڑی لگا لیں، سٹال لگا لیں، ہماری خیر سے پیرا فورس نے اس مسئلے کا بھی ہمیشہ کے لیے حل نکال دیا۔ میں آپ کو آج ایک بات لکھ کے دیتا ہوں، یہ میری بات کسی کتاب میں لکھ لیں۔ جس شخص کی جوان بیٹی ہے، جس شخص کی جوان بہن ہے، جس کے گھر بیمار ماں ہے، جس کے گھر بیمار باپ ہے، یا جس نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اگر وہ ریہڑی کا کام کر رہا ہے، اگر وہ کہیں سٹال لگا رہا ہے، ان حالات میں کہ پیرا فورس والے یا پیرا فورس والے جو ہیں ان کے پاس زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے، تو میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ تم اپنا ذریعہ یا روزگار بدل لو، یا تہجد کے ٹائم اللہ کے حضور قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کر اللہ سے دعا کرو کہ ان کے دلوں میں رحم ڈال دے، ورنہ نہ بیٹی کی شادی ہوگی، نہ بوڑھی ماں کا علاج ہوگا، نہ ہی بوڑھے باپ کا علاج ہوگا، نہ بیٹے کو پڑھا سکو گے۔ کیونکہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی انسان کو کس چیز کی کمی ہے، اگر ڈگری ہے تو اپنا بزنس کر لو، کہ چھوٹا موٹا اپنا ٹھاپا لگا لو، یا وہ کہ سٹال لگا لو، کہ اپنی ریہڑی لگا لو، اب اس کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میں حکومت پنجاب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جو پیرا فورس کے ذریعے تمام لاہور کو یا پنجاب کو آپ نے کہا کہ ہم نے انکروچمنٹ ختم کر دینی ہے، تو آپ ان سے 300 روپیہ بھی اگر ایک ریہڑی والے سے ڈیلی بیسس پر آپ لوگ اگر وصول کر لیں تو کتنا خزانہ مارکیٹ میں آئے گا، مارکیٹ سے کتنا خزانہ نکلے گا، وہ قومی خزانے میں جائے گا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب کھڑا ہو جائے گا اپنے پاؤں پر۔ تاجر ان کو صرف 2-2 3-3 فٹ جگہ دے دیں، ان کو بتا دیں تم نے اس حدود سے باہر نہیں آنا، اور یہ اگر تم حکومتی روڈ یوز کر رہے ہو، سڑک یوز کر رہے ہو، یہ جو دکان کے باہر گلی ہے، یہ جو دکان کے باہر سٹریٹ ہے، اس کا کرایہ دکاندار کو دینے کی بجائے جو ہزاروں میں دیتے ہیں آپ لوگ سینکڑوں میں لے لو۔ آپ 200 400 500 روپیہ بھی اگر فی سٹال کا کرایہ لے لیں تو یقین کریں پنجاب حکومت کہاں سے کہاں چلی جائے، ہمیں ہمارے صوبے کو کم از کم IMF کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ بھی نہیں کر رہے، تو غریب جائے کدھر؟ دیکھیں عام آدمی ان گھورک دندوں میں نہیں پڑتا کہ 38% سے مہنگائی 3% پہ آ گئی۔ عام آدمی اس دن مہنگائی کم سمجھے گا جس دن اس کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے والے گھر میں آئیں گے، وہ ایزیلی ان کے آگے گروسری کا سامان رکھ دے گا، اور دھولے والے خوش ہو کے گھر سے جائیں گے کہ یار کم از کم کل کو میرا بیٹا یا ہمارے کوئی رشتہ دار اس کے سسرال آ جائیں گے تو عزت سے اس کو کم از کم ویلکم کر دیں گے، میں سمجھوں گا میری حکومت نے مہنگائی ختم کر دی۔ جس دن میرے گھر میں فون مجھے آئے گا میرے باپ کا، میری ماں کا، میری مسز کا کہ فلاں بیمار ہے، تو آپ نے آج اس کی ادویات لے کر آنی ہے، میں بغیر ادھار مانگے عزت سے اس کی ادویات لے آؤں گا، اور مجھے کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم وہ ہے ڈیفینیشن مہنگائی میں کمی کی۔ یہ جو کاغذوں میں ہم کہتے ہیں نا 38 سے 4 سے 38 سنگل ڈیجٹ پہ مہنگائی آ گئی، یہ اوپر والے لیول پہ ہے۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے، یہاں غریب کی مہنگائی اور ہے، امیر کی مہنگائی اور ہے۔ یہاں تو مشکفو وہ کفن پہ جو لگنے والی جو ہم جو کفن نہانے کے لیے جو صابن استعمال کرتے ہیں نا،
یا وہ جو عطر استعمال کرتے ہیں ڈیڈ باڈی کے لیے, اس پہ بھی ٹیکسیز پہ پیسے مردہ دے کر ہی قبر میں جاتا ہے, اس کے بھی ٹیکسیز کے پیسے ہم دے کر جاتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کون کہتے ہیں 1% ٹیکس دیا جاتا ہے, کون کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیا جاتا. مہنگائی عام, یہ ٹماٹر, میں ٹماٹر آج رکھے ہوا ہے, ایسا بوجھ ایک عام محنت کش نہیں چک سکتا, عام محنت کش نہیں اٹھا ہی نہیں سکتا. چلیں میں ایک اور ایشو اٹھا لیتا ہوں, اللہ کرے حکومت ہوش میں آ جائے. آج مجھے ہمارے باول نگر سے ایک عالم ہیں, فاضل ہیں, مفتی ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن اگر کوئی میں تو کہتا ہوں حکومت میرے سے رابطہ کرے, میں ریفر کر دوں گا. ان کا مجھے فون آتا ہے کہ بلال بھی ہم انمول ہاسپٹل ہیں, ان کی زوجہ کا کوئی مسئلہ ہے گلٹی کا, تو کہتے ہیں کہ جی یہاں پر نا اللہ آپ کا بھلا کرے بلال بھائی, جو بیوپسی ہے نا جو ہم نے کروانی ہے, وہ جو پیس لیا جاتا ہے غالباً اسے بیوپسی کہتے ہیں, کیونکہ میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن میرے پاس آج ان کی کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے بات ہوئی ہے, تو سارا پروسیس 30 سے 40 ہزار روپے کا ہے. میں تو بہاول نگر سے صرف 30 ہزار روپیہ لے کر آیا تھا. خدا را اگر کہیں سے مینیج کروا سکتے ہیں کروا دیں, میں اور میری مسز بیٹھے ہیں. میں نے کہا ہیلتھ کارڈ, انہوں نے کہا جی ہیلتھ کارڈ کیمو پہ چلتا ہے. یہ بھی میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس وقت تو ہمارے خبریں سنے جاتی ہیں نا, کوئی جھوٹ نہ بولے, جھوٹ بولیں گے تو یہ ہو جائے گا. کیمو پہ جب کیمو کروائی جاتی ہے بکول اس بھائی کے, وہ مفتی صاحب کے ہیلتھ کارڈ تب ایکٹیو ہو جاتا ہے. لیکن بایوپسی کروانا, یہاں رپورٹس دکھانا, رپورٹس پڑھوانا, ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کو جانا, اس نے کہا ناٹ ایٹ آل, وہ سارا ہیلتھ کارڈ سے سسٹم ختم کر دیا گیا. تو نواز شریف کینسر ہاسپٹل تو بن رہا ہے, لیکن ابھی کم از کم جو انمول ہاسپٹل ہے وہیں غریب کی سنوائی کر دی جائے. جو سیریس بیماریاں ہیں, کینسر ہو گئی, کڈنی سے ریلیٹڈ ہو گئی, لیور سے ریلیٹڈ ہو گئی, ہارٹ سے ریلیٹڈ ہو گئی, یہ 4-5 بیماریاں جس میں انسان کے گھروں کے گھر بک جاتے ہیں, کم از کم ادھر عام آدمی کی سنوائی کر دیں, ادھر ہی ہیلتھ کارڈ کو ایکٹیو کر دیں. عمران خان صاحب جس طرح ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں نا کہ یہ میاں شریف رحمۃ اللہ علیہ کے تو پیسے نہیں ہیں, جہاں مریم نواز شریف صاحبہ ہر جگہ اپنا نام لکھ دیتے ہیں, یوزیلی یہ ٹونٹ کی سینس میں کہتے ہیں. حتیٰ کہ میں ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتا ہوں, کبھی کسی کے گھر کی طرف یا کسی کے آباء و اجداد کو, ماں بہن بیٹی کو بلو دی بیلٹ ہٹ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہیلتھ کارڈ کے پیسے ہیں وہ عمران خان صاحب کے والدین کے نہیں ہیں, وہ پاکستانی عوام کے ہیں. تو وہی ایک اس کا انیشیٹو ہے, اگر اچھا انیشیٹو ہے اس کو کم از کم ریلیف حق کی حد تک تو رکھیں. آپ ایسے انیشیٹو لیں, پتہ نہیں ہم کیوں اس حد تک چلے جاتے ہیں. اور لیکن ہمیں سب کہیں گے سب اچھا ہے, سب اچھا ہے, نو مہنگائی, نو انفلیشن, سب اچھا ہے. بھائی کیا اچھا ہے؟ غریب سے پوچھو, اس سے پوچھو جس کی 4 جوان بیٹیاں ہونا اور وہ اوپر نہیں آتا گھر میں, وہ کہتا ہے بلال پتر میں ڈیڑھی تے بہ جانا, میں جدوں سویر تک 8-10-12 گھنٹے محنت کر کے آنا تو میں انج کر کے پیسے دینا, تو پھر وہ بعد میں ڈیڑھی تے بہ جانا تے میرا معاملہ چلتا رہتا ہے. کیونکہ کہتا ہے اوپر جاتا ہوں مجھے ہمت نہیں ہوتی میں اپنی بیٹیوں کو دیکھ سکوں. شاید میں عام آدمی کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ میں عام آدمی کے پاس بہت زیادہ جاتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا باقی اینکرز نہیں کرتے, سب کرتے, سب مجھ سے اچھے ہیں, لیکن میں ان اینکر سے گزارش کروں گا اپنے اپنے لیڈروں کو تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. عام آدمی جس کے بل بوتے پر, جس کی سپورٹ پر یہ لیڈر آتے ہیں, جن کی سپورٹ کسی کو پاپولر بنا دیتی ہے, کسی کو فارم 45 والا اور کسی کو فارم 47 والا بنا دیتی ہے, ان کو بھی سپورٹ کریں, ان کی بھی آواز بنے. کیونکہ اس وقت ان کے جو معاشی معاملات ہیں انتہائی تکلیف دہ ہیں. بچے اسکولوں میں نہیں بھیج پاتے, پرائیویٹ اسکول سے ہٹا کر سرکاری اسکولوں میں, اس کے بعد کہتے ہیں سرکاری چکری پڑھائی ہونی ہے, انہوں ویسے فارغ کر دو. عام آدمی کی آواز بنے, عام آدمی بہت دکھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.